अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। और अल्लाह ताला आप में से जो जो कोई या जिनके अजीज़ व अकारब कोई भी कहीं भी किसी भी मुल्क में या अपने मुल्क में कहीं भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शफा दे, उनकी परेशानियों को, उनकी टेंशन को दूर करे। और अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से, जिस तरह से मेरे घर में खुशियाँ लौट आई हैं, इसी तरह आपके घरों के चिराग हमेशा जलते रहें, खुशियों की हवाएं चलती रहें, खुशियों के फूल खिलते रहें और उनकी महक आपके घर को, आपके इर्द गिर्द को, आपके माहौल को, आपके जहन को इसी तरह महकाती रहे। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, जब परेशानी आती है तो सबसे पहला यकीन ये होना चाहिए कि ये जो परेशानी आई है ये यकीनन एक दिन चली भी जाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आप कितने पॉजिटिव हों, आपके नर्व्स कितने ही स्ट्रॉन्ग हो, एक स्टेज आती है कि आपके नर्व्स वीक पड़ने लगते हैं। उस वक्त जब आपके नर्व्स, आपको महसूस हो कि आपका साथ छोड़ने को है, तो ऐसे में आपके पास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसे आप इतना अपने दिल के करीब समझते हैं कि इस वक्त आपके जहन पर जो कैफियत तारी हो रही है उसके साथ आप शेयर कर सकें। उसकी अच्छी राय, उसकी कंसोल के जो वर्ड्स हैं वो आपकी हिम्मत बंधा सके। क्योंकि ऐसे मौके पे हिम्मत आमेज़ अल्फाज जो काम करते हैं वो और कोई चीज़ नहीं कर सकती। क्योंकि झूठी तसल्ली और पॉजिटिव किस्म के हिम्मत अफजा अल्फाज जो टॉनिक का काम करते हैं ना, झूठी तसल्ली वो नहीं कर सकती। तो इसलिए हालात के तहत उसको समझते हुए, दूसरे की तकलीफ़ को जानते हुए, उसके शूज़ में पाँव रखते हुए अगर आप किसी के लिए कोई अच्छी राय दे सकते हैं तो इससे बढ़कर कोई क्या उसको कहना चाहिए, सदका जारिया। मैं तो कहूँगी सदका जारिया कोई नहीं कि किसी के परेशान दिल दिमाग के ऊपर आप अल्फाज का मरहम ऐसे रखें कि उसके ज़ख्मों को सूदिंग अफेक्ट हो। जी हाँ, ये बातें जो हैं मैं कर रही हूँ आपके साथ, ये कोई ऐसी क्या उसको कहते हैं सोची भी बातें नहीं हैं, बल्कि मैं आपको हड्ड बीती बता रही हूँ कि जब आप वाकई ही दौड़ते 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 एक स्टेज आती है कि थोड़ा सा आप थक भी जाते हैं, लेकिन आपके पास रुकने का चारा नहीं होता। आप उस रट में भागे चले जाते हैं क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं होता। हॉस्पिटल में 12-14 दिन जाना और इतना लंबा चौड़ा सारा दिन ना सिर्फ वहाँ पे बैठना, पर घर वापस आके घर के कामों को निपटाना, वहाँ पे खाने लेके जाना, ये सारा इतना आसान काम नहीं है जितना कि दूर से बैठ के आप उसको सोच सकते हैं कि ठीक है खाना पकाने वाले मौजूद है, पका दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। टेंशन के साथ जो काम किया जाए ना वो आपको थका भी देता है। खुशी खुशी जो आप काम करते हैं ना वो आपको थकाती नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेसफुल टाइम हो उसमें जो आप काम करते हैं वो टायरिंग भी हो जाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पॉजिटिव सोच के साथ अगर इस टाइम को गुजारा जाए तो टाइम बहुत खुश असलूबी से, ये मैं नहीं कहती कि बहुत आइडियल तरीके से, बल्कि मैं कहती हूँ खुश असलूबी से। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मरीज़ जो है वो इतनी एंटीबायोटिक्स और इतनी दवाइयाँ और उसके ज़ेर असर होता है, वो क्या उसको कहते हैं काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। उसकी बातों को सुनना और बर्दाश्त करना वो भी आपको मज़ीद स्ट्रेस आउट कर देता है। तो ये सारी चीज़ों से गुज़रना, मैं सोचती हूँ कि औरत क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने इस मखलूक को क्या बनाया है। वो पैदा होती है तो भाइयों का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी में शामिल है। वो बड़ी होती है तो उसके बाप दादा की इज़्ज़त को संभाल के रखना उसके लिए एक
سب سے بڑا کام ہے۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو نہ صرف ایک آدمی بلکہ اس کے پورے خاندان کے ساتھ خوش اسلوبی سے چلنا، اور پھر اس کے بچوں کی پرورش کرنا، اس کے بچوں کی اچھی پرورش کرنا، کیونکہ اگر بچوں کی پرورش میں کوئی خم رہ گیا تو لوگ ماں کی تربیت کو بہت الزام ٹھہراتے ہیں۔ باپ کی کتنی بری تربیت ہو اس کو کوئی نہیں کہے گا، سب ماں کو الزام دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزوں، باتوں، لوگوں کی کمنٹس، لوگوں کے رویے، ان سب سے گزرنے کے لیے ایک عورت کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جو ایک کیا کہنا چاہیے، اسپنج کی طرح دنیا جہان کے ساتھ چلتی ہے، اور پھر ان کی باتیں برداشت کرتی ہے، سنتی ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، خوش اسلوبی سے ان کے ساتھ بنائے رکھتی ہے، رشتوں کو بنائے رکھتی ہے۔ یہ سارا برڈن صرف عورت پر ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا، یہ ہمارے معاشرے نے ڈالا ہے۔ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو نے سب کچھ کرنا ہے اور ماتھے پر بال ڈالے بغیر کرنا ہے، خوشی خوشی کرنا ہے، کیسا بھی سسرال کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تم نے خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے، جو بھی رشتے ہیں ان کو نبھانا ہے، خاوند جیسا بھی مل جائے تم نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ آج نئے دور کی جو میں نسل دیکھتی ہوں، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے، وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ بہتر اس لحاظ سے میں کہتی ہوں کہ وہ جینا جانتی ہے، اسے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ آ گیا ہے، وہ معاشرے کی ان بندروں سے اپنے آپ کو جکڑ کے رکھنا نہیں چاہتی، بلکہ کھلی فضا میں سانس لینا جان گئی ہے اور جانتی ہے۔ اس نے یہ راز پا لیا ہے کہ پوری زندگی اپنی آپ سیکریفائز کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ زندگی تو ایک بار ملتی ہے، 10 بار نہیں ملتی کہ آپ اس زندگی کو سیکریفائز پہ ہی گزار دیں اور اگلی زندگی آپ اپنے لیے جی لیں۔ ایسا نہیں ہے، اس نسل نے اپنے لیے جینا سیکھ لیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بہت حد تک یہ اچھا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آج کل ٹالرنس نہیں ہے لڑکیوں میں، بہت جلد وہ چھوڑ دیتی ہیں اپنے حالات کو، مطلب اگر وہ دیکھتی ہیں ان کے مطابق نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ اب وہ چیز ایسی معیوب بھی نہیں گنی جا رہی، جیسی کہ ایک زمانے میں ہماری ماؤں کے زمانے میں تھی کہ اگر کوئی عورت اگر ڈیورسی ہو جاتی ہے تو اس کی پوری اگلی پتہ نہیں کتنی پشتیں جو ہے نا وہ تانا سنتی رہتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے، اور بس زمانے کے ساتھ ساتھ جو رویے بدلتے ہیں وہ بدلنے چاہیے۔ کسی حد تک ٹالرنس ٹھیک ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو آپ کے اپنے نفس شیٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے نفس شیٹر ہو جائے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیے جینا بھی سیکھ لیں۔ بہت حد تک ہماری نسل نے اپنے لیے ٹائم نکالا، ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کیا، ہم نے رشتوں کو نبھایا، ہم نے زمانے کے ساتھ چلنا بھی سیکھا اور زمانے کو اپنے ساتھ چلانا بھی سکھایا۔ لیکن ہم سے جو پچھلی نسل تھی وہ تو بیچاری بہت ہی مظلوم نسل تھی، میجورٹی ان کی، میں سب کے بات تو نہیں کر رہی، لیکن میجورٹی جو تھی وہ اسی طرح تھی۔ تو جناب جی، اپنے لیے بھی جینا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنی تنہائی کو انجوائے کریں، اپنے ساتھ باتیں کریں۔ میں جب پریشان ہوتی ہوں نا تو آپ میرے سے پوچھیں کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں، میں اپنی ذات سے باتیں کرتی ہوں، اپنے آپ سے باتیں کرتی ہوں۔ میں ایک الگ کوکب خواجہ بناتی ہوں، میں اس کوکب خواجہ سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ مجھے کرنا چاہیے، کیا اب میں بہت تھک گئی ہوں، کیا اب مجھے اب بیٹھ جانا چاہیے یا مجھے اب کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ ایک دوسری کوکب خواجہ میرے سامنے ہوتی ہے جس سے میں باتیں کرتی ہوں، اس سے مشورہ لیتی ہوں، اسی سے صلاح لیتی ہوں، اور پھر الحمدللہ کامیابی سے اپنا سارا سفر طے کرتی ہوں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میری ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، جس کی پیاری پیاری باتیں پڑھ کے میں بہت
خوش ہوتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. اور بعض اوقات تو اتنے خوبصورت کمنٹس ہوتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پورا اس پہ ایک ویلاگ بنا دوں. تو جناب جی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیاں دور کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے. اور الحمدللہ جس طرح اللہ تعالیٰ جن کی پریشانیاں دور کرتا ہے ان کے لیے شکر ہے خدا کا لاکھ لاکھ. تو جناب جی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آج میں صبح سے اتنا بیزی تھی کیونکہ پچھلے 15 دن سے جو میں اتنی توجہ نہیں دے سکی تھی کچن کی طرف، جو میری کیا کہنا چاہیے جنت کہہ لو، وہ ہے جہاں جا کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سکون. فریجوں کو سارا میں نے صاف کیا ہے، ساری چیزیں جہاں تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اب جب میں نے چیزیں ترتیب سے رکھی ہیں تو اتنی سپیس پیدا ہو گئی ہے ان میں. پھر میں نے کیبنٹس کو کیا، پھر میں نے ساری چیزیں جو فالتو باہر ڈھیروں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ اتنے دن تک میں اس پہ کوئی ایمفسائز ہی نہیں کر سکی تھی نا، جو جیسے جس نے جو رکھ دیا وہ چیزیں پڑی تھی اس طرح. آج صبح سے میں اس میں لگی ہوئی تھی. اب میں فارغ ہوئی تو میں نے سوچا چلے میں ذرا آپ سے ہیلو ہائی کر لوں، آپ کے دعاؤں کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے نیک خواہشات کا شکریہ ادا کر دوں. اور پھر اس کے بعد زندگی معمول پر آ چکی ہے اسی طرح جیسے پہلے تھی. تو انشاءاللہ اب آپ سے رابطہ رہے گا. کچھ پروگرام میں نے کافی دن پہلے سے ریکارڈ کیے ہوئے تھے، جیسے سوپ ہے یا اور کچھ جسے میں نے پہلے بنائی تھی آئی تھنک لاسٹ منتھ میں، وہ اپلوڈ ہونے سے رہ گئی تھیں. وہ اب میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گی. رمضان میں سوپ تو اتنا نہیں چلتا ہمارے یہاں، لیکن چونکہ وہ میں نے ریکارڈ کیا ہوا تھا اس لیے میں اپلوڈ کر دوں گی. باقی آج کل تو میں یخنی بنا رہی ہوں اپنے میاں کے لیے، دونوں ٹائم ڈیلی کھانا خود بنا رہی ہوں. اور ان کے لیے روٹی بھی میں خود آج بنائی ہے. ایک بڑا اسپیشل آٹا میں لے کے آئی ہوں ڈائبٹیز کے لیے، اس کی میں نے روٹی بنائی ہے ان کے لیے. تھوڑا سا آٹا گوندھ کے میں نے روٹی بنائی ان کے لیے، اچھی لگی ان کو. اور اس طرح سے دیسی مرغی کی یخنی بھی بنا رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے کے اندر وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے. ان کی اس میں شوگر جو ہے کنٹرول سے زیادہ ہو گئی تھی، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تھا، اور پھر اس طرح کے کچھ مسئلے مسائل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو تھی میڈیکیشن وہ ہاسپٹل میں رہ کے ہی ٹھیک ہو سکتی تھی. اور تھینک یو ویری مچ CMH اور تمام وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اتنی کیئر سے، اتنی توجہ سے حبی کا علاج کیا، اور پرسنل اس میں لے کے، مطلب کیا کہنا چاہیے، انٹرسٹ کہوں، کیئر کہوں، انٹرسٹ تو نہیں کہہ سکتے، کیئر کہتے. آپ سب کا بہت شکریہ. زندہ باد CMH، زندہ باد. آپ لوگ جس طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اس میں آفیسر نان آفیسر کی کوئی تخصیص نہیں، سب کے لیے ہی برابر کر رہے ہوں گے. لیکن میں اپنے طور پر کہتی ہوں کہ بہت اچھا، بہت اعلیٰ انتظام ہے. تو تھینک یو ویری مچ آل آف یو. تھینک یو.